अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मुबशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 के बुक 3 बात करेंगे। बुक 3 में सेकंड पोर्शन है प्ले के नाम से। आज हम प्ले नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है हीट लाइटनिंग। तो सबसे पहले हम ड्रामा और प्ले में डिफरेंस देखते हैं। प्ले इज़ अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वाइल ड्रामा इज़ अ लिटरेरी कंपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज और वर्स। जब रिटन डॉक्यूमेंट होती है तो बेसिकली जो पढ़ने के लिए हो उसको बेसिकली ड्रामा बोला जाता है। वही लिटरेरी डॉक्यूमेंट जब परफॉर्म की जाए स्टेज पे उसका नाम बेसिकली प्ले हो जाता है। एलिमेंट्स ऑफ प्ले प्लॉट है, करैक्टर है, डायलॉग, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन, ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है हमारा वो है वन एक्ट प्ले। पहले वन एक्ट प्ले की डेफिनेशन पे आते हैं। वन एक्ट प्ले इज़ अ प्ले वेयर ऑल द एक्शंस हैपन्स इन वन एक्ट, यानी कि सारे के सारे जो उसके अंदर एक्शंस हैं वो एक एक्ट में जो है ना वो मुकम्मल होते हैं। विद नो ब्रेक्स, डेट इज़ यानी कि उसके अंदर कोई वक्फा नहीं होता। द सीन इज़ कॉन्टीन्यूस, जो मंजर होता है मुसलसल चलता है। एंड द सेटिंग मोस्टली लाइकली विल नॉट चेंज, और जो उसकी सेटिंग से हो रहा है उसकी लोकेशन, यानी कि जिस जगह वो प्ले चल रहा है, तो यानी कि जिस जगह वो प्ले चल रहा है वो मोस्ट प्रोबेबली एक ही होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि वन एक्ट प्ले में सिंगल एक्ट है, सिंगल स्टेज है, सिंगल लोकेशन है और कॉन्टिन्यूटी इसके फैक्टर्स हैं जिसमें पाए जाते हैं। तो प्ले नंबर 1 का नाम है हीट लाइटनिंग। स्टूडेंट्स, हीट लाइटनिंग का मतलब होता है कड़क के बगैर बिजली। हीट लाइटनिंग की टर्म बेसिकली बोली जाती है कि जब गरज भी हो और चमक भी हो, लेकिन हो बादल इतना दूर कि उसकी चमक तो दिखाई दे लेकिन उसकी गरज जो है वो सुनाई ना दे, उसको बोला जाता है हीट लाइटनिंग। तो आज का ये जो प्ले नंबर 1 है हमारा, इसके जो करेक्टर्स हैं वो है द गर्ल, द फर्स्ट मैन, द सेकंड मैन। और सेटिंग यानी कि जो उसकी लोकेशन है कि ये प्ले कहाँ जो है ना वो हुआ, वो लिखा है द इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन, एक बस का अंदरूनी जो है ना वो मंजर है। उसके बाद स्टूडेंट, जब ये प्ले शुरू होता है तो सबसे पहले सीन पे जो है ना वो बात की गई है। तो जब सीन के बारे में बताया गया है कि जैसा कि मिड वेस्ट मैंने जिक्र किया, एक इंटीरियर ऑफ अ बस स्टेशन, एक बस स्टेशन का अंदरूनी मंजर है। ये बस स्टेशन वाक़या है एक सुनसान सड़क के किनारे, और ये सुनसान सड़क है मिड वेस्ट समवेयर इन अमेरिका। उसके बाद जिक्र करते हैं जब हम उस बस स्टेशन के अंदर आते हैं तो उसमें जिक्र किया गया एक स्टेज है। स्टेज के दाएं जानब 2 बेंच पड़े हुए हैं। एक बेंच का रुख जो है वो रियर वाल यानी कि पिछली दीवार की तरफ है, दूसरे बेंच का रुख जो है वो ऑडियंस की तरफ है। फिर जिक्र किया गया है राइट वाल का, जिसमें एक दरवाज़ा है जो सुनसान सड़क पे खुलता है। और फिर लेफ़्ट साइड के 2 दरवाज़ों की बात की गई है, एक पे मैन लिखा है और दूसरे पे वीमेन लिखा है। और फिर लिखा है कि जो राइट वाल है उसके सेंटर में एक बस स्केड्यूल जो है ना वो लगा हुआ है, यानी कि कौन सी बस किस वक्त आनी है उस तरह से हम देख सकते हैं। फिर लिखा है कि छत से एक सिंगल हैंगिंग लाइट का जिक्र है जिसका जो शेड है वो डल ग्रीन है और उसके अंदर जो है ना वो लाइट लगी हुई है। तो ये एक बस स्टेशन का मंजर है। फिर जिक्र किया गया है कि बहुत तेज़ जो है ना बारिश हो रही है बाहर, यानी कि रेनी जो है ना वो नाइट है और बादलों की जो है ना वो शदीद जो है ना वो चमक है। उसके बाद लिखते हैं कि जब चमक होती है बाहर तो कमरे की रोशनी मध्यम पड़ती है और कभी कभार तो बिल्कुल जो है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर किसी न किसी तरीके से दोबारा बहाल हो जाती है। उसके बाद स्पार्क की बात है, यानी कि एक हॉरर जो है ना बेसिकली एक सीन यहाँ पे बस स्टेशन का बयान किया गया है। उसके बाद जिक्र करते हैं कि वो जो आदमी वाला कमरा है उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसको नॉन डिस्क्रिप्ट सॉर्ट ऑफ पर्सन बोला गया है, यानी कि एक आम सा एक मामूली सा बंदा है जो बाहर आता है। दिखने में वो 35 बरस का दिखाई देता है और वो आता है, अपना हैट झाड़ता है और उस बेंच पे वो हैट रख देता है और ख़ुद भी बैठ जाता है जिस बेंच का रुख ऑडियंस की तरफ है। अब वहाँ पे एक डिस्कॉर्डेड न्यूज़पेपर पड़ा है, यानी कि एक पुराना अखबार पड़ा हुआ है, वो उसको सरसरी जो है ना वो पढ़ता है। यहाँ तक मंजर बयान हो गया। इसी असना में जो दरवाज़ा है वो ज़ोर के खटाक के जो है ना वो खुलता है और एक लड़की जिसके बाल डिशेवल्ड हैं यानी कि बिखरे हुए हैं और वो सिसकियाँ बार रही है, रो रही है, वो अंदर दाखिल होती है बस स्टेशन में और ज़ोर से दरवाज़ा पटक देती है और चिटकनी चढ़ा देती है। उसकी कंडीशन जैसा कि मैंने जिक्र किया वो 23 बरस की लड़की है, बाल बिखरे हुए हैं, सांस उसकी बहाल नहीं है, कपड़े उसके गीले हैं
اور وہ مڑتی ہے چٹکنی چڑھانے کے بعد آدمی کو دیکھتی ہے اور آہستہ آہستہ آدمی کی جانب جو ہے نا بڑھتی ہے اور کہتی ہے شکر ہے خدا کا تم یہاں پر ہو، وہ میرے پیچھے ہے، وہ یہاں کسی بھی لمحے پہنچ جائے گا، میری مدد کرو۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی یقیناً کسی سے پیچھا چھڑا کے جو ہے نا وہ جان چھڑا کے بھاگی ہے اور اس بس اسٹیشن پہ آ گئی ہے۔ یہاں پہ آلریڈی ایک 35 سال کا جس کو ہم دا فرسٹ مین بولیں گے وہ وہاں پر موجود ہے۔ وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس لڑکی کی جانب جو ہے نا وہ آتا ہے، لڑکی سے پوچھتا ہے تم پریشان نہ ہو، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو لڑکی کہتی ہے وہ اب بھی پیچھے میرے لگا ہے، وہ ابھی یہاں پہنچ جائے گا، تم جو ہے وہ جو ہے نا چھوڑ کے مجھے نہ جانا۔ اس ٹائپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے کون تمہارے پیچھے لگا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح، تم چٹکنی چڑھا چکی ہو، دروازہ بند کر چکی ہو، تم پرسکون ہو جاؤ، میں یہیں پر ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ یہ گفتگو ہوتی ہے اور پھر وہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ جب تک مجھے بتاؤ گی نہیں مجھے کیا پتہ چلے گا تم کیوں پریشان ہو؟ پھر لڑکی اپنی جو سٹوری ہے وہ سنانا شروع کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ میں ایک پارٹی میں تھی اپنی دوستوں کے ساتھ، اور اگر میں چاہتی وہاں پہ رک سکتی تھی، لیکن مجھے خیال تھا کہ میری گاڑی میں اتنی گیس ہے کہ میں گھر پہنچ جاؤں گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں گاڑی میں بیٹھی، وہاں سے نکلی اور یہاں سے کوئی 1 کلومیٹر ایک میل دور میری گاڑی میں گیس ختم ہو گئی۔ اب میں نے اپنی گاڑی کو لاک کیا، ٹارچ کو نکالا اور سڑک کنارے جو ہے چلنا شروع کر دیا، اس اثناء میں کہ اس خیال میں کہ کوئی بس اگر آ گئی تو میں اس میں بیٹھ جاؤں گی اور دوبارہ صبح جو ہے نا اپنی کار کو لے جاؤں گی۔ اب وہ کہہ رہے میں پیدل چل رہی تھی کہ میں نے دیکھا ایک سامنے ایک مجھے کار کھڑی نظر آئی، اس کی پچھلی لائٹیں جو ہے نا وہ جل رہی تھی اور اس کی اگلے دروازے کے قریب جو ہے نا ایک بندہ کھڑا تھا، وہ کچھ نکال رہا تھا۔ تو وہ کیا نکال رہا تھا؟ سب سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر میں نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے بالوں کو دیکھا جو لمبے تھے اور چمکدار تھے، اور بیسیکلی وہ ڈیڈ باڈی تھی جس کو کیچڑ میں گھسیٹا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے منظر دیکھا تو میں نے وہ ٹارچ پھینکی اور جو ہے نا وہ بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھاگتی رہی سڑک کنارے، اور وہ میرے پیچھے جو ہے نا وہ کلر جو تھا، مرڈرر جو تھا، وہ بیسیکلی میرے پیچھے لگ گیا۔ وہ کہتی میں کتنا بھاگ سکتی تھی، ظاہر ہے میرا سانس پھول رہا تھا تو میں مزید نہیں تھی بھاگ سکتی، میں نے بہتر سمجھا کہ میں جنگلات میں جو ہے نا چلی جاؤں، تو میں نے جنگل کا رخ کر لیا۔ اب یہ سڑک سے اتر جاتی ہے، جنگل میں بھاگنا شروع کر دیتی ہے، ایک جانب سے دوسری جانب، اور دائرے میں جو ہے نا گھومی اس میں کہ شاید میں اس سے پیچھا چھڑا لوں، لیکن مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پاؤں جب زمین پہ پانی پہ پڑ رہے تھے تو جو سپلیش کی آواز ہے وہ مجھے سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہتا ہے میں اتنا بھاگی کہ بالآخر گر گئی۔ وہ کہتی ہے جب میں دیکھتی ہوں اٹھتی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ شاید میں نے اس سے پیچھا چھڑا لیا ہے، کیونکہ اس کے اب قدموں کے چلنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو وہ آدمی کہتا ہے اچھا تم یعنی کہ پھر وہاں سے سیدھا اس بس اسٹیشن پہنچ گئی۔ لڑکی جو ہے نا سسکیاں بھرنے لگتی ہے۔ فرسٹ مین کہتا ہے کہ تمہیں تو بس اسٹیشن جانا چاہیے، تم تو بڑی ٹیریبل کنڈیشن میں ہو۔ لڑکی کہتی ہے میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ تو آدمی کہتا ہے یہ ساری سٹوری جو تم نے مجھے بتائی یہی بتا دینا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کافی نہیں ہوگا، وہ مجھے آئیڈینٹیفائی کرنے کو کہیں گے۔ آدمی کہتا ہے کہ تم وہ روٹین کے کویشچن ہوں گے، وہ یہی پوچھیں گے آیا وہ لمبے قد کا تھا، چھوٹے قد کا تھا، ہیٹ پہنا ہوا تھا، نہیں پہنا ہوا تھا؟ وہ کہتی ہے شاید اس نے کچھ پہنا ہوا تھا۔ مگر بس اس ٹائپ کے جو ہے تم جواب جو ہے نا وہ دے دینا، اور یعنی کہ عام اس کو تم جرنلی طور پہ وہ تمہیں بیان کرنے کو کہیں گے۔ لڑکی جو ہے نا پھر رونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ شاید مجھے اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیے، تم بڑی اپسیٹ ہو، مجھے چاہیے کہ تمہیں تھوڑا آرام کرنے کا کہوں۔ وہ کہتا ہے تم ایسا کرو، اس عورتوں والے روم میں چلی جاؤ اور اپنا حلیہ جو ہے نا بہتر کر لو، بال وغیرہ ٹھیک کر لو اور منہ دھو لو، تم بہتر محسوس کرو گی۔ ابھی وہ لڑکی جانے لگتی ہے، اسی دوران میں جو رائٹ سائڈ کا جو ڈور ہے جو بیسیکلی سڑک پر کھلتا ہے، اس کا جو اوپر والا حصہ ہے جو پین ہے وہ بیسیکلی شیشے کا ہے، نچلا حصہ لکڑی کا ہے۔ تو اس پین پہ ایک آدمی کا چہرہ جو ہے نا وہ چپکا ہوا لڑکی دیکھتی ہے اور چیخ لگاتی ہے۔ جو پہلے والا آدمی ہوتا ہے وہ جلدی سے اس کو دھکا دیتا ہے اور اس کو عورتوں والے کمرے میں جو ہے نا بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک میں تمہیں آنے کا نہ کہوں تم نے اندر ہی ٹھہرنا ہے۔ اب وہ دوسرے والا آدمی جو بیسیکلی جس کا چہرہ چپکا ہوا ہے شیشے کے ساتھ، وہ زور زور سے دستک دیتا ہے۔ پہلے والا آدمی پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ دوسرے والا آدمی جو باہر کھڑا ہوا ہے زور سے دستک دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اس طوفان سے بچنا چاہتا ہوں، کیا بکواس ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ کہتے تم ہوتے کون ہو اس جگہ کو لاک کرنے والے اور لوگوں کو اس طرح کی طوفانی راتوں میں باہر رکھنے والے؟ یعنی کہ اس طرح جو ہے نا غصے کا تھوڑا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پبلک پلیس ہے، یہاں تو لاک کرنے کا کوئی وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔
فرسٹ مین جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے دروازے کے پاس اور دروازہ جو ہے نا وہ چھڑکنی گرا دیتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، دوسرے والا آدمی بھاگ کے اس بس اسٹیشن پہ داخل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے کیوں دروازہ بند کیا، وہ کیا مقصد تمہارا اس طرح کی راتوں میں لوگوں کو باہر رکھنے کا، یہ بات ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے دوسرے والا آدمی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کوئی اور بھی تھا۔ پہلے والا آدمی کوئی جواب نہیں دیتا۔ دوسرے والا آدمی کہتا ہے کہ شاید کوئی لڑکی تھی، یعنی کہ دوسرے والے آدمی کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ یہ 2 لوگ تھے۔ پہلے والا آدمی اس عورتوں والے کمرے کی جانب جاتا ہے، اس لڑکی کو باہر آنے کا کہتا ہے۔ لڑکی جیسے ہی باہر آتی ہے اس آدمی کو دیکھتی ہے تو چیخ لگاتی ہے۔ پہلے والا آدمی اس کو جو ہے نا وہ خاموش ہونے کا کہتا ہے۔ اب وہ بات ہو رہی ہے، لڑکی بڑی سہمی ہوئی ڈری ہوئی جو ہے نا وہ دکھائی دے رہی ہے۔ دوسرے والا آدمی پہلے والے آدمی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے یہ قصبے میں تک ہی جانا ہے۔ پھر وہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں تک جانا ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے زیادہ دور نہیں جانا۔ یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ بجلی چمکتی ہے اور کمرے کی روشنی مدھم ہوتی ہے، تو کمرے کی روشنی باہر کی چمک سے کبھی مدھم ہو رہی ہے اور کبھی پھر بحال ہو رہی ہے۔ اسی اثناء میں دوسرے والا آدمی لڑکی کو دیکھتا ہے کہ لڑکی بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے، تو دوسرے والا آدمی اس لڑکی جانا بڑھتا ہے کہ کیوں پریشان ہو آپ، کیا کوئی آپ کو تنگ کرتا رہا ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے نہیں، میں یہ طوفان سے جو ہے نا وہ طوفان جو ہے اس سے میں ڈرتی ہوں۔ دوسرے والا آدمی کہتا ہے اچھا طوفانوں سے ڈرتی ہو، میں بھی جب چھوٹا تھا میں بھی ڈرا کرتا تھا، لیکن پھر میں نے یہ خود پر آہستہ آہستہ اس خوف پر قابو پا لیا۔ تو دوسرے والا آدمی اس لڑکی کا بازو تھامتا ہے اور اس کو ونڈو کی جانب لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دیکھنا جب یہ بجلی چمکے گی تو یہ دنیا کے خوبصورت ترین نظاروں میں سے ایک نظارہ ہوگا، ایسا ہوگا جیسے 4 جولائی کو ہوتا ہے، یعنی کہ 4 جولائی بیسیکلی امریکن انڈیپینڈنس ڈے ہے، اور ایسا محسوس ہوگا جیسے دنیا 2 حصوں میں بٹ رہی ہو۔ تو اسی دوران میں جو ہے نا وہ بجلی چمکتی ہے اور ایک زوردار جو ہے نا وہ لائٹ جو ہے نا بجلی کی وہ پڑتی ہے، دوسرے والا جو لڑکی ہوتی ہے وہ اپنا بازو چھڑاتی ہے اور جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اسی اثناء میں جو ہے وہ کمنٹ کرتا ہے کہ میں تو کسی کو طوفانوں سے بجلی سے اتنا زیادہ ڈرتا ہوا پہلی مرتبہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ نظام الاوقات کی جانب جاتا ہے جہاں بسوں کا اسکیجول ہے اور کہتا ہے کہ شاید آخری والی جو ہے نا وہ گاڑی آنے والی ہے۔ پہلے والا کہتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ جو ہے نا وہ دیر سے آ رہی ہے۔ پہلے والا آدمی کہتا ہے، دوسرے والا آدمی کہتا ہے اچھی بات ہے کہ وہ دیر سے آ رہی ہے۔ پہلا والا آدمی پوچھتا ہے کہ کیوں اچھی بات ہے؟ تو جو سیکنڈ مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر یہ ٹائم سے آ جاتی یقیناً میں رہ جاتا۔ پھر یہی بات وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کو کہا ہے کہ اگر وہ ٹائم سے آ جاتی بس تو یقیناً میں رہ جاتا۔ تو پھر وہ لڑکی کی جانب مخاطب ہو کے کہتا ہے آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے کہ یہ لڑکی تم سے زیادہ ذہین ہے کیونکہ اس کو جو ہے نا بات سمجھ آ گئی ہے بس کے لیٹ ہونے کی، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے گاڑی مل جائے گی، اگر وہ وقت پر آ جاتی تو میں رہ جاتا۔ اس میں جو ہے نا پھر بات ہوتی ہے اور پھر جو ہے آدمی جو ہے نا دوبارہ پوچھتا ہے دوسرے والا آدمی پہلے والے سے کہ آپ پہلے وہ کمنٹ کرتا ہے کہ لوگ اگر اتنے ہی ذہین ہو اس طرح کی راتوں میں باہر نہ نکلیں، کہتا میں بھی نہ نکلتا اگر مجھے کوئی ایمرجنسی ایک ضروری کام نہ ہوتا۔ اس کے بعد لڑکی بیسیکلی یہ جو دوسرا آیا ہے اسی کوئی قاتل سمجھ رہی ہے، مرڈر سمجھ رہی ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اب جو ہے نا وہ اندر داخل ہو چکا ہے۔ آدمی سے دوبارہ پوچھتا ہے آپ اس طرح کے موسم میں کیوں باہر نکلے ہو؟ آدمی پہلے والا آدمی بتاتا ہے کہ مجھے قصبے میں صبح کام ہے۔ پھر وہ لڑکی کی جانب جاتا ہے دوسرے والا آدمی، لڑکی سے پوچھتا ہے آپ خیریت سے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ آپ کہاں سے ہو؟ لڑکی کہتی ہے مجھے یہاں سے 8 میل دور جو ہے نا وہ جانا ہے جہاں میں رہتی ہوں۔ اس موقع پہ دوسرے والے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں پہلے والا آدمی اور لڑکی یعنی کہ الگ الگ ہیں، اکٹھے نہیں ہیں۔ اس کے بعد دوسرے والا آدمی جو ہے وہ لڑکی کی جانب جو ہے نا وہ جانے لگتا ہے، اور لڑکی کی جانب جو ہے نا وہ بڑھنے سے پہلے جو ہے نا پہلے والا آدمی جو ہے نا یہاں پہ تھوڑا سا ہیومرس ایلیمنٹ بھی تھوڑا بیان کیا گیا ہے۔ پہلے والا آدمی چوئنگم نکالتا ہے لڑکی کو دیتا ہے، دوسرے والا آدمی اپنا سر بھی ان دونوں کے درمیان میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے ایک اور چوئنگم دینے میں۔ پہلے والا آدمی اس کو بھی ایک چوئنگم دے دیتا ہے۔ اب یعنی کہ کچھ روٹین کی گفتگو ہوتی ہے ان میں کہ عجیب بات ہے اس طرح کے موسم میں لوگ کیوں نکلتے ہیں باہر، میں بھی نہ نکلتا اگر مجھے ایک ایمرجنسی نہ ہوتی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں ہیں، تو دوسرے والا آدمی اس لڑکی کی جانب جو ہے نا وہ جانے لگتا ہے۔ پہلے والا آدمی اس لڑکی کی جانب دوسرے والے کو آتا دیکھتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ منع کر دیتا ہے اور لڑکی کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہاں تک گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ جو لاسٹ والی بس ہے بیسیکلی اس کا ہارن جو ہے نا سنائی دیتا ہے، بس بیسیکلی بس اسٹیشن پہ پہنچ گئی ہے۔ دوسرے والا آدمی کہتا ہے اچھا تو پھر ہم چل رہے ہیں نا، پہلے والے آدمی کی جانب۔
تو پہلے والا آدمی جواب دیتا ہے کہ نہیں ہم نہیں جا رہے. دوسرے والا آدمی کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں جا رہے, بس تو آ گئی ہے. پہلے والا آدمی کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا جو میں کرتا ہوں تو میں اس کا جواب دوں. لیکن وہ بھی سیکنڈ جو مین ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو آپ. پھر وہ لڑکی جانب جو ہے نا وہ جانے لگتا ہے. لڑکی جانب جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا پھر ہم تو چل رہے ہیں نا, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بس میں کوئی نہیں ہے. پھر وہاں پہ وہ کمنٹ کرتا ہے تو کہ ساری کی ساری بس ہماری ہوگی, یعنی کہ اس لڑکی جانب جا کے کہتا ہے کہ ساری کی ساری بس ہماری ہوگی, آؤ چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لڑکی جانب جب وہ جا رہا ہوتا ہے دوسرے والا آدمی, تو یہاں پہ پہلے والا آدمی کھڑا ہے اور پہلے والا آدمی انکار کر دیتا ہے. تو لڑکی بھی انکار کر دیتی ہے. لڑکی کہتی ہے نہیں میں نے نہیں جانا, میں بھی نہیں جا رہی. تو آدمی جو ہے نا دوسرے والا آدمی ہنستا ہے, اور ہنستے ہوئے وہ جو رائٹ سائڈ کا جو دروازہ ہے اس سے جو ہے نا وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے, اور ساتھ میں کہہ کے لگاتے ہوئے کہتا ہے اچھا مجھے پتہ چلا کہ تم لوگوں نے دروازے کو کیوں لاک کیا ہوا تھا. دوسرے والا آدمی چلا جاتا ہے, لڑکی چٹکنی چڑھا دیتی ہے اور بس کے جانے کی آواز جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہے. اب جو ہے نا وہ فرسٹ مین وہ جو 35 سال کا ہے اور وہ لڑکی کمرے میں موجود ہیں. اسی اثناء میں کیا ہوتا ہے کہ کمرے کی روشنی جو ہے نا باہر بجلی چمکتی ہے, کمرے کی روشنی جو ہے مدھم پڑتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ مکمل ختم ہو جاتی ہے. اب لڑکی جو ہے نا وہ دبے ہونٹوں سے چیخ لگاتی ہے. پہلے والا آدمی کہتا ہے پریشان نہ ہو, یہ دیکھو میرے پاس ٹارچ ہے. جیسے ہی لڑکی اس ٹارچ کو دیکھتی ہے پہچان جاتی ہے, کیونکہ وہی ٹارچ ہوتی ہے جو وہ رستے میں گرا کے بھاگی تھی. پہلے والا آدمی ٹارچ جو ہے وہ آن کرتا ہے. کمرے میں وہ ایک ہی روشنی ہے, وہ جو اسپارسنگ لائٹ ہے اس ٹارچ کی. لڑکی جو ہے نا وہ تیزی سے رائٹ وال کی جانب بھاگتی ہے جہاں دروازہ ہے, وہ چٹکنی گراتی ہے, اور باہر جو ہے نا وہ جیسے ہی بھاگنے لگتی ہے وہاں پہ کتا کھڑا ہوتا ہے. ایک کتا جو موسم سے بچنے کے لیے اس دروازے پہ آ گیا تھا, وہ فوری جو ہے نا پہلے والے آدمی پر جپٹتا ہے اور پہلے والے آدمی کو بس اسٹیشن سے باہر بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے. لڑکی باہر آتی ہے اور اس کتے کو تھپکی دیتی ہے. یہ میرے بچوں بیسیکلی یہ سٹوری تھی مکمل جو پلے کی, جس میں سسپینس اور ہارر تھا, اور جس میں دکھایا گیا ایک لڑکی جو ہے وہ بھاگتی ہے جس کے پیچھے ایک قاتل لگا ہوا ہے. بیسیکلی وہ قاتل جو تھا وہ سیکنڈ مین نہیں تھا, وہ فرسٹ مین ہی تھا. جو لڑکی جب پہلے آ جاتی ہے وہ لڑکی سے پہلے بس اسٹیشن پہ موجود ہوتا ہے, اور وہ طرح طرح کے آپ کو پتہ ہے کہ کویشچن کر رہا ہوتا ہے کہ وہ لمبے قد کا تھا, چھوٹے قد کا تھا. وہ بیسیکلی جاننا چاہ رہا ہوتا ہے لڑکی سے کہ یہ کہیں مجھے پہچان تو نہیں رہی ہے, یہ نہ ہو کل کو یہ پولیس میں رپورٹ کر دے. تو یہ بیسیکلی سسپینس تھا, ہارر تھا, جو رابرٹ ایف کیرول نے لاسٹ پیج تک جو ہے اس کو مینٹین رکھا. تو یہ ہم نے مکمل کر لیا. اب امپورٹنٹ سنونیم پہ بات کرتے ہیں. ڈریب ہوتا ہے بے رونق, ڈل. ڈیزرٹڈ سنسان, لونلی. ریئر پچھلا, بیک. ڈسکارڈڈ ریجیکٹڈ, ردی یا پرانا. اس کے بعد ہے لین, تنگ رستے کو بولتے ہیں نیرو سٹریٹ. سپلیشنگ, پانی کے چھینٹے اڑنا یا پانی میں چلنے کی آواز جس کو ڈیشنگ کہتے ہیں. سینونیمز کا ڈیشنگ. فکس اپ بہتر بنانا, حلیہ ٹھیک کرنا, میک اپ. نان ڈسکرپٹ یوزل, ایک عام. پیٹ تھپکی, سٹروک. لاسٹ ہے ہمارے پاس ورڈ فار سرٹن, ڈاؤٹ لیس, بغیر شک کے. تو اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا جو ایک جو فرسٹ ون ایکٹ پلے تھا ہیٹ لائٹننگ, جو ایک بڑا سسپینس جس اور ہارر بھی تھا. ہیٹ لائٹننگ اس کا جو ٹائٹل ہے بیسیکلی اس میں ہے کہ جس میں لاسٹ پیج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو مرڈرر ہے بیسیکلی وہ کون ہے. تو یہی رابرٹ ایف کیرول کا یعنی کریڈٹ ہے جس نے لاسٹ پیج تک اس سسپینس کو مینٹین رکھا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ہم پلے نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.